अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप कैसे हैं। जैसा कि हम सबक पढ़ रहे थे, गज़ल मीर तकी मीर की गज़ल है। हमने 2 दिनों से इसको शुरू किया हुआ है। आज इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते हैं। गज़ल के बारे में मैंने आपको इसका तारुफ भी बता दिया था कि गज़ल और नज़म में क्या फ़र्क है। इसके अलावा आपको मीर तकी मीर का भी आपको तारुफ बता दिया था कि मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह क्यों कहा जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अलक़ाबात जो मुख्तलिफ़ शायर हज़रात ने इनको दिए, वो किस वजह से दिए, क्यों दिए, ये भी आपको मैंने वजह बता दी हुई थी। गज़ल किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। गज़ल का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से निकला हुआ है, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। उम्मीद है कि जो कुछ आपको समझाया गया, पढ़ाया गया है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चले हम आज अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमने शेर नंबर 7 कल शेर नंबर हमने 1 से लेकर 6 तक आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज शेर नंबर 7 की तशरीह करने जाते हैं। सबसे पहले फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि नज़म और गज़ल की तशरीह में बच्चों फ़र्क होता है। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल में जिस शायर शेर में जो बात कहना चाहता है, हमने बस उसी की ही वजाहत करनी होती है, मज़ीद बात को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन नज़म में क्योंकि एक उन्वान होता है, शायर की अगर बात एक शेर में मुकम्मल नहीं होती तो वो बात को बढ़ाते बढ़ाते दूसरे शेर से तीसरे शेर तक हत्ता के नज़म का इख्तिताम हो जाता है। इसके अलावा ये भी आपको बताया था कि गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, यानी मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करे, वो मक्ता कहलाता है। मक्ता का मतलब होता है ख़त्म करना, काट देना, यानी शायर अपने आप को मुखातिब करके गज़ल का इख्तिताम कर देता है, गज़ल को ख़त्म कर देता है, मक्ता कहलाता है। लेकिन गज़ल का आखिरी वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता, उसको हम मक्ता नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ़ आखिरी शेर ही कहेंगे। गज़ल का आखिरी शेर उसको कहेंगे, मक्ता नहीं कहा जाता। ये मुख्तसर सी बातें हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगाज़ करते हैं। शेर है, आतिशे गम में दिल भुना शायद, आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। आतिशे गम, गम की आग, बू बदबू। महबूब की जुदाई में गम की आग में दिल जल कर ऐसे हो गया है, गोया उसमें जले हुए कबाब की तरह बू आती है। यह शेर का मफ़हूम, इस शेर का मतलब। सबसे पहले आप शेर के मतलब को समझा करें कि शायर बात क्या कहना चाहता है, वजाहत इसकी बाद में की जाती है। महबूब की जुदाई में गम की आग में दिल जल कर इस तरह स्याह हो गया है कि उसमें गोया कबाब के जलने की बू आती है। मीर तकी मीर जिन्हें रईसुल मुतगज़्ज़लीन यानी गज़ल का बादशाह जिन्हें कहा जाता है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जुदाई, मिलाप, वसल को, सोज़ो गदास को बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी गज़लों में बयान किया हुआ है। यहाँ पे वो अपनी गम की हालत को बयान करते हुए ज़ेरे तलब शेर में वो अपने गम की हालत को बयान करते हुए कहते हैं कि महबूब की जुदाई में मेरा जो दिल है वो जल कर इस तरह स्याह हो गया है कि गोया इसमें से कबाब के जलने की बू आती है। जिस तरह कबाब को अगर हम बर्तन में रख कर चूल्हे पर रख दें और आग जलाकर उसको आग को बंद करना भूल जाते हैं, तो वो चंद लम्हों के बाद कबाब जल जाता है और उसमें से जलने की बू आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल मेरा दिल भी उसी तरह है, मेरा दिल भी उसी की मानद है, कबाब की मानद है जिसको आग पर रख कर जल गया हो और उसमें से जलने की बू आ रही हो। शायर भी यही बात कहता है कि महबूब की जुदाई में, महबूब के वसल में मेरा दिल इस कदर जल गया है, मैं उसके सदमात सहते सहते मेरा दिल इस कदर ज़ख्मी हो गया है कि गोया उसमें से अब जलने की बू आती है। मैंने महबूब की जुदाई में जो गम सहे हैं, जो अज़ियतें, जो मलामतें सही हैं, वो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त हैं।
اب وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل بھی جو ہے وہ اس بات کا، غم کا، اس دکھ کا، اس اذیتوں کا، ملامتوں کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ اظہار جو ہے وہ اس میں سے جلنے ہوئے، اس میں سے بو آنے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، کباب کی طرح، بالکل کباب جیسا کباب جل جاتا ہے تو اس میں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل میرے محبوب کی جدائی میں جو میرے دل کے اوپر گزری، جو میں نے غم، دکھ، ملامتیں، اذیتیں سہیں، برداشت کی، اب یہ اذیتیں، یہ ملامتیں میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور میں ان کو برداشت نہیں کرتا جا رہا، اور اب میرا دل جو ہے وہ اس میں سے بھی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ بقول شاعر، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، شعر کو پڑھنے کا انداز بھی شاعرانہ ہی ہونا چاہیے۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ بقول شاعر کہتا ہے کہ جس طرح جب سے میں تمہارا دیوانہ بن گیا ہوں، اس وقت دنیا جو ہے وہ میری دشمن بن چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کسی کے لیے، تو دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایسا ہی شاعر کے ساتھ بھی ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے جو محبوب کی جدائی میں جو اذیتیں، مصیبتیں برداشت کی، کسی کو بھی میرے اوپر ترس نہیں آیا۔ اب میرے اس اذیتوں کی حد جو ہے وہ پار کر چکی ہیں، یہ اذیتیں، ملامتیں حد سے گزر چکی ہیں۔ کسی بھی چیز کو سہنے کے لیے، کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز حد سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کو قابو کرنا، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی یہی بات بار بار کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے محبوب کی جدائی میں اس قدر اذیت میں ہے، اس قدر دکھ میں ہے کہ اس میں سے اب کہ اس دکھ کو، اس اذیت کو، اس جدائی کو برداشت کرنا اب میرے بس سے باہر ہو چکا ہے، اب میرے قابو میں نہیں رہا کہ میں مزید محبوب کی جدائی جو ہے وہ برداشت کر سکوں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کباب اگر چولہے پہ اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، اس میں سے جلے ہوئے کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح جدائیاں اور غم سہتے سہتے میرا دل بھی اس قدر خراب ہو گیا، اس قدر جل چکا ہے کہ اس میں سے اب جلنے کی بو آ رہی ہے، یعنی اب میں صدمہ، مزید جدائی، محبوب کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں میر تقی میر نے اپنی جدائی کو، ملاپ کو، وصل کو، سوز و گداز کو جس طرح بیان کیا ہوا ہے، ان کی غزلوں کو ایک کمال، بلند مرتبہ وہ دیتی ہیں۔ میر تقی میر کا یہی تو کمال ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، اور وہ بات جو کہا کرتے ہیں وہ دوسروں کے دل پر ایک سحر چھوڑ جاتی ہیں، یعنی جادو سا اثر کر دیتی ہیں کہ پڑھنے والا یا سننے والا ان کی غزل سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور اصل غزل کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بہت متاثر کر دیتی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس مقطع کی ہی ہم نے تشریح کرنی۔ یہاں پہ دیکھیں میر اپنے آپ کو مخاطب کر کے غزل کا اختتام بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز آنکھیں، شرابی آنکھیں، مستی میں دھلی ہوئی آنکھیں، ایسی شرابی جو آدھی کھلی ہوئی آدھی جاگتی، نشے کی حالت میں نشیلی آنکھیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ آنکھیں ہوتی ہے۔ کس کی تعریف کر رہا ہے شاعر جو ہے میر؟ اپنے محبوب کی آنکھوں کی۔ شروع سے ہی غزل کا یہ وصف رہا ہے۔ غزل میں کیونکہ عشق و حسن کی، محبوب کی خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں، مختلف انداز میں شاعر حضرات اپنے محبوب کو سراہتے ہوئے ان کے مختلف خد و خال کی مختلف انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ کوئی اپنے محبوب کو دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی محبوب کی آنکھوں کو شرابی آنکھوں سے یا غزالی آنکھوں سے تشبیہ دیتا ہے، تو کوئی اپنے محبوب کے کالے بالوں کو کالی گھٹاؤں سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی محبوب کے ہونٹوں کو
گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتا ہے۔ یہ تو شاعر کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ کس انداز میں اپنے محبوب کے خد و خال کو کس طرح تعریف کرتے ہیں۔ غزل میں یہی کمال ہوتا ہے کہ جہاں محبوب کے ساتھ اگر ان کی وصل اور جدائی ملاپ کا گلہ شکوہ کیا جاتا ہے، وہاں محبوب کے حسن و جمال کی انداز گفتگو کی مختلف انداز میں شاعر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کو سراہتے بھی ہیں۔ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ شعر کا مفہوم ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے میر تقی میر کو سرتاج شعراء اردو کا لقب دیا، اردو کے شاعروں کے سر کا تاج۔ یہ بات لقب دے دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، کوئی خاص خوبی ایسی ہوتی ہے جن کی بنا پر ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں بے دماغ شاعر بھی کہا گیا، انہیں قنوتیت کا شاعر بھی کہا گیا۔ ان میں کچھ ایسی خوبیاں یا خامیاں ایسی ان میں تھیں، ان میں ایسے کچھ اوصاف تھے جن کی بنا پر مختلف شاعر حضرات نے ان کو مختلف قسم کے القابات سے نوازا، اور آج بھی ان کے القابات کو یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں میر تقی میر ہے وہاں سوز و غم ضرور پایا جاتا ہے، وہاں وصل و جدائی ملاپ کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر اپنے محبوب کی خد و خال کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میر تقی میر اپنے محبوب کے جسمانی خد و خال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت آنکھوں سے نوازا ہوا ہے، ان کی آنکھیں ایسی نشیلی ہیں جو دل کو بھا جاتی ہیں۔ اتنا نشہ ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں، ایسے لگتا ہے جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ لوگ تو شراب پیتے ہیں اور شراب پینے سے ان کی آنکھوں میں مستی آتی ہے، ان کی آنکھوں میں نشہ چھا جاتا ہے۔ میرے محبوب کو خاص اللہ نے خوبی عطا کی ہوئی ہے کہ بغیر شراب پیے اس کی آنکھوں میں نشہ چھا جاتا ہے۔ بقول شاعر ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ میر تقی میر کو اپنے محبوب کی آنکھوں پر وہ جان گنوا بیٹھا ہے۔ یہ ہر شاعر کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے کس خد و خال پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کون سے اپنے محبوب کی ادا جو ہوتی ہے وہ ان کو پسند آ جاتی ہے اور اس کا ذکر وہ بھی خاص الفاظ میں کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں پر آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں شاید اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت انداز میں بنائی ہوئی ہیں، اس قدر حسن سے نوازا ہوا نشیلی آنکھیں عطا کی ہوئی ہیں کہ شاعر جو ہے، عاشق جو ہے، وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے کہتا ہے کہ لوگ تو شراب پیتے ہیں اور ان کی شراب پینے سے ان کی آنکھوں میں مستی آ جاتی ہے، نشہ چھا جاتا ہے، شرابی آنکھیں بن جاتی ہیں، لیکن میرا محبوب نہ تو شراب پیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں میں خاص خوبصورتی اور وصف رکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں ویسے ہی قدرتی طور پر نشیلی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو گویا دوسروں کے اوپر اپنا سحر چھوڑ دیتا ہے، ایک اپنا جادو چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی آنکھیں ہیں جیسے اس نے شراب پی رکھی اور نشے کی حالت میں ہے۔ بقول شاعر ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں کی طرح۔ نشیلی آنکھیں، غزالی آنکھیں، نشئی آنکھیں ہمیشہ وہی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر اندازہ ہو سکے پتہ نہیں یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ تو محبوب کو، شاعر کے محبوب کو بھی یہ وصف خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔
کہ اس کی آنکھوں میں ایسی مستی چھائی ہوئی ہے کہ شاعر اس سے متاثر ہوئے بغیر یا اس کی تعریف کیے ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے کہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں تو اتنی خوبصورت ہیں، گویا ایسے لگتا ہے جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ ویسے تو شراب پینا جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ شراب پینے سے آنکھوں میں مستی، جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی آنکھوں میں مستی آ جاتی، نشہ چھانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے محبوب میں کوئی ایسی یہ برائی نہیں پائی جاتی، نہ وہ شراب پیتا ہے اور نہ ہی شراب کو تکتا ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں تو قدرتی طور پر یہ مستی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو دوسروں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، دوسروں پر اپنا سحر یعنی جادو سا چھوڑ جاتی ہے کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں کو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بچوں، تشریح جو ہے وہ رٹا نہیں ہوتی، آپ نے شعر کے مفہوم کو سمجھنا ہوتا ہے اور شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے آپ نے محض اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ غزل میں کیونکہ محبوب کے حسن و جمال کی جدائی ملاپ وصل کی باتیں ہوتی ہیں، غزل میں موسیقیت اور ترنم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی تشریح کرتے وقت کوشش کریں تشریح اچھے انداز میں کی جائے، اس کو پر اثر اور خوبصورت انداز، دلکش انداز میں بنانے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس میں شاعری کا اضافہ کریں۔ مختلف شاعر حضرات نے مختلف انداز میں اپنے شاعر محبوب کی تعریف کی ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی شاعر کا شعر لے کر تشریح میں شعر کے حوالے سے جو ملتا جلتا ہو آپ اس کا شعر استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح شعر کی تشریح بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امید ہے کہ بچوں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا۔ باقی تشریح اپنا ایک تخلیقی کام ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق آپ نے شاعر کے الفاظ کو تشریح میں ڈالنا ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔